अस्सलाम वालेकुम। 360 डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायज़ा बुखारी। मेरी तरफ से 360 के तमाम देखने वालों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। इस साल आपके लिए, आपके घर वालों के लिए और बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए अमन और सलामती का साल हो। आज की पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन किया है वकास फलाना ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी नया साल बहुत मुबारक हो, पाकिस्तानियों को नया साल मुबारक हो। और 2025 हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की तारीख में और पाकिस्तान की तारीख में बेहतरीन साल रहा है। हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान और इंटरनेशनल जो मैटर्स हैं वो एक पेज पर देखे हैं। हमने अमेरिका को पाकिस्तान की तारीफ़ें करते हुए और बगैर किसी लालच के, किसी मफाद के तारीफ़ें करते हुए देखा है। सबसे बड़ी बात जो कि ऑपरेशन संदूर था, उसको नाकाम और तंदूर बनाया और बुनियादन मरसूस जो ऑपरेशन है, हमने देखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्व हसना और अल्लाह के फरमान पर अमल करने वाले लोग जो हैं, जब वो मैदान जंग में उतरते हैं तो किस तरह कामयाबियाँ समेटते हैं। हमने पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज़्ज़त होते हुए देखा है, दुश्मनों को पाकिस्तान से भागते हुए देखा है, पाकिस्तान के अंदर फितनों को सर तोड़ते हुए देखा है। हमने पाकिस्तान की मईशत को चार चांद लगते हुए देखा है। पाकिस्तान की इमेज, जो कि मैं पहले बात कर चुका हूँ, हमसायों के साथ ताल्लुकात को बेहतर होते हुए देखा है। हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में लोग जो हैं वो शऊर की तरफ गामजन हो गए हैं। हमने ये भी देखा है कि जितने दुश्मन थे उनको ठंड पड़ गई है। हमने इस साल के अंदर एक सिपह सलार को इज़्ज़त लेते हुए देखा है और अवाम को उसकी इज़्ज़त करते हुए देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसने अवाम को इज़्ज़त दी है, ये भी देखा है। फील्ड मार्शल का ओहदा देखा है हमने, CDF का ओहदा देखा है, दुनिया के अंदर फील्ड मार्शल की तारीफ देखी है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो फ्रॉम द फ्रंट एग्जेक्टिव हैं, उनको लीड करते हुए देखा है। हमने देखा है कि पाकिस्तान ने जो पिछले 70 सालों से एक मसला फ़लस्तीन का चल रहा है, उसको हल करने के लिए जो कोशिशें की हैं वो देखी हैं। और सबसे बड़ी बात, इस साल 2025 के अंदर हमने हरमैन शरीफैन की कुंजियाँ लेते हुए दिल में कुरान रखने वालों को देखा है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत पाकिस्तान पे थी, लिहाजा ये पाकिस्तान के हिस्से में आई। बहुत अच्छे से आपने बताया। अच्छा, वैसे विकास, ये ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे है, पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। 2026 का जो आगाज़ है वो कह रहे हैं कि जी उस पर ही इक्तसादी और अमन के हवाले से बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान भारत और आलमी औसत दोनों से आगे रहा है। काफ़ी डिटेल्स हैं, अगर आप इसको मैं ये पढ़ बताना के बताता चाहें। हूँ। ये जी ग्लोबल इकोनॉमिक सर्वे आया है जी, और इसके मुताबिक भारत की मईशत को पाकिस्तान की मईशत ने पीछे छोड़ दिया है। नेड़े आओ, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो उन लोगों के लिए जो आज तक ये कहते रहे और भारत बहुत आगे चला गया है, इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी मईशत रखने वाला। हमें तो ये सुनाते हैं साहिवाल तक चला गया, सी मोड़ के लैंदा अब ये कहते थे भारत बहुत आगे चला गया। भारत, उसको पाकिस्तान, तुम अपने अंदर के मामलात को देखो, तुम अपने मसाइल को देखो। भारत सियारों तक पहुंच गया। वो भी झूठ हो गया जो उन्होंने चांद पे भेजा था, पता नहीं क्या। IT में भी सुना था भारत बहुत आ गया, बुनियादुल मरसूस में हमने देख लिया, हर चीज पे पूरा सिस्टम, सैटेलाइट बंद हो गया, S-400 चला नहीं पाए, जहाज चला नहीं पाए, उन्होंने पायलट बना नहीं पाए, फौज बना नहीं पाए, मस्जिद बना, वॉशरूम भी नहीं बना पाए। जो वॉशरूम नहीं बना पाए, ये रियलिटी थी। लेकिन गिमिक्स क्या थे, इंटरनेशनल और नेशनल। पाकिस्तान के अंदर भी उनके, आपको पता है ना कि जब जहां पर भारत अपने रॉ जो है वो फंड देती है, जिस तरह इसराइल फंड देता था गोल्डस्मिथ को, गोल्डस्मिथ देता था खान को, उसके बाद शौकत खान की प्रोलिफरेशन एंड देन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। ओके, ऐसे ही हुआ ना, वो इब्तिदा था, इर्तिका था। इसी तरह भारत के इमेज के लिए बहुत सारे हथियार, जिसमें अब ये भी शामिल हो गए, जिसमें PTM था, तालिबान थे, दीगर जमातें थीं, उनको जिसमें एक वक्त में MQM का साबिक था, वो भी इनको, वो तो खुद कहते थे ना, मिलते भी थे, मुलाकातें भी करते, उनके जरिए भारत करता था फंडिंग, और वो फिर इमेज बिल्डिंग करते थे भारत की पाकिस्तान के लोगों के अंदर। भारत को ये दिखाते थे, पाकिस्तान को ये दिखाते थे। लेकिन जब मोमिन आए तो मोमिनों ने यहाँ से जो दिखने वाला था, उन्होंने जब टक्कर मारी तो वो नीचे गिरा और ये ऊपर चले गए। तो ये रियलिटी, अब सारी रियलिटीज सामने आ गई हैं। अब ये देखें ना कि जब इन्होंने कहा है कि भारत बहुत आगे चला गया है, तो ये हम तो नहीं लिख रहे, पाकिस्तान बहुत आगे चला गया।
نہیں جب یہ کہتے تھے کہ بھارت بہت آگے چلا گیا تو اب ہم تو نہیں یہ لکھ رہے, یہ گیلپ سروے, گلوبل اکنامک گیلپ سروے لکھ رہا ہے نا, اکنامک گیلپ سروے لکھ رہا ہے. اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ 2026 کے آغاز پر اقتصادیات اور امن کے حوالے سے, اب پیس میں تو وہ بہت آگے تھے جی ہم سے, 18 ٹکڑے ہونے والے ہیں اس کے اس سال کے اندر, یہ میری بات یاد رکھیے گا. لیکن وہ امن میں آگے ہمارے سے, ہاں صرف گیمکس میں نا, میڈیا گیمکس میں, ٹھیک ہے. اب وہ پروپیگنڈے میں ہم سے آگے تھے, اب وہ جھوٹ بولنے میں ہم سے آگے تھے. انہوں نے بہت اچھے جو کام کیے تھے, اس میں ایک اچھا کام یہ تھا کہ انہوں نے اپنا انگلش میڈیا بڑا اسٹرانگ کیا تھا. ہم تھوڑا سا اس میں پیچھے تھے ٹو بی آنیسٹ. ہمارے پاس ایک دو انڈیا کے انگلش چینلز تھے, ایک دو, اور وہ بھی اس طرح سے کام نہیں کرتے تھے. ایک انڈس آیا تھا, وہ بند ہو گیا. پی ٹی وی ورلڈ ہے ماشاءاللہ, اس کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی, ڈان نیوز, ایکسپریس 24/7 کی جتنے بھی چینلز آئے وہ نہیں چل سکے. لیکن اب اس کے اوپر فوکس کریں, یا آپ سب سے میری درخواست ہے, گورنمنٹ سے میری درخواست ہے, اداروں سے میری درخواست ہے, سب سے زیادہ فیلڈ مارشل صاحب سے, کیونکہ آپ دنیا میں جا رہے ہیں, آپ کو دنیا سراہ رہی ہے, آپ کو پتہ, سب سے زیادہ آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں, آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اگر انگلش کے اور انٹرنیشنل لینگویج, صرف ناٹ انگلش, یورپین لینگویجز جو ہیں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ان تک اپنی بات پہنچائیں. اب یہ کیسے کرنا ہے یہ آپ لوگ جانتے ہیں, ہم آپ کی خدمت کے لیے یہاں پر حاضر ہیں, تو ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں. میں پوری اسٹیٹ سے کہہ رہا ہوں, تو یہ کام میں بھارت بہت آگے تھا. اب وہ پروپیگنڈا کرتا تھا, ہم نے کام ریئلٹی دکھانی ہے. وہ جھوٹ بولتے تھے, ہم نے تو سچ بتانا ہے. اب جب ہم سچ بتائیں گے اور انٹرنیشنل میڈیا کو بتائیں گے تو پھر یہ گیلپ سروے کو ضرورت نہیں پڑے گی, لوگ آلریڈی جانیں گے. بہرحال یہ کام اس نے بہت اچھا کیا تھا بھارت نے, جس کی وجہ سے وہ اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے میں کامیاب رہا کہ وہ پاکستان سے بہت آگے اور پاکستان کو ڈومینیٹ کرتا ہے. پھر 60 ممالک میں کیے گئے گلوبل اکنامک سروے میں بتایا گیا کہ پاکستان بھارت اور عالمی اوسط دونوں سے آگے رہا. پاکستان بھارت اور عالمی اوسط دونوں میں آگے رہا. اس سے گلوبل سروے میں یہ بھی بتایا گیا پاکستان میں 51% لوگ آنے والے سال کے بارے میں پر امید ہیں, 51%. ماشاءاللہ. اب 1% کے اوپر تو ریفرینڈم یو کے میں ہو تو وزیر اعظم بیٹھ جاتا ہے, تو اس لیے ہم بہتر ہیں. لیکن یہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اکنامک سروے میں یہ کام ہے نا, ہمارے پیارے یوتھیوں کے لیے یہ بات دوبارہ سے پڑھ دیں, کیونکہ جو کہتے تھے نا کہ جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے مستقبل سے نا امید ہو چکے ہیں, اب کل آپ نے مراد ہو چکے ہیں, وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں ذرا, آپ نے لاہور میں لبرٹی والا, او مائی گاڈ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے لٹرلی ٹائم اسکوائر پہ نیدرلینڈ میں, ایمسٹرڈیم مجھے لگ رہا تھا ٹو بی آنیسٹ, جو منال سے میں نے دیکھا ہے نا, تو وہ ایسے ہی لگ رہا تھا, اور ٹائم اسکوائرز کی طرح عوام تھی نیچے, اور پورا من. میں لٹرلی اس کو نا, میں نے زوم کر کے ویڈیوز کو دیکھا کہ واقعی اتنی پبلک ہے, کیونکہ یہاں پہ اس طرح سے, اور جو یوتھی سوال اٹھا رہے تھے نا, پولیس بہت تھی. کبھی نیو یارک میں جانا تو آپ کو پولیس والے وہاں پر ایسے ملیں گے کہ آپ کے ساتھ برگر کھا رہے ہیں, ہر ٹائم پولیس والے ہوتے ہیں. تو پولیس والے ہونا, ہاں, تو مجموعی طور پر 31% لوگوں نے مثبت رائے دی ہے. گلوبل اکنامک گیلپ سروے میں کہا گیا کہ اقتصادی حوالے سے 53% پاکستانی 2026 کو خوشحالی کا سال سمجھتے ہیں, 53% ماشاءاللہ خوشحالی کا. اور پر امید پاکستانیوں کی شرح بھارت کے 39% سے, بھارت میں تو 39% لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی معیشت ہے نا وہ بہتر رہے گی. تو پاکستان میں 53% جو ہے نا, ٹھیک ہے, اور 52% پاکستان کو امید ہے کہ دنیا میں امن بڑھے گا. امن کے حوالے سے بھارت میں یہ شرح صرف 26% ہے, اور یہ سطح پاکستان میں 1994 کے بعد ریکارڈ کی گئی ہے. امیدوں میں سے ایک بلند ترین سطح ہے کہ جو لوگوں کے اندر 1994 کے بعد اگر لوگ 94 سے اب آپ دیکھ لیں کہ 2026 میں ہم داخل ہو گئے, 31 سال بعد ایک بچہ پیدا ہوا, اس نے اپنی آدھی عمر دیکھ لی, بالکل پر امید نہیں ہوا, متعدد حکومتیں آ گئیں, اور اب جا کے امید ہو. اب آپ کو ایک اور سروے بتاتے ہیں, سروے نہیں, آپ کو ایک برطانوی اخبار کی ایک رپورٹ بتاتے ہیں. پاکستان سے کشیدگی, امریکہ سے تجارتی محاذ آئی, بھارت کے لیے 2025 بحرانوں کا سال ثابت ہوا. اب یہ فائنینشیل ٹائمز ہے, وہ رپورٹ دے رہا ہے. اس نے کہا کہ 2025 بحرانوں کا یعنی ڈیزاسٹرز کا سال بھارت کے لیے ہوا, اور پاکستان کے لیے خوشحالی کا. 2025 میں پاک بھارت فوجی کشیدگی, امریکہ سے تجارتی محاذ آئی, طیارے حادثے, کرنسی کی کمزوری, چین کے ساتھ جو چپکلش ہے اس سے بھارت کو بہت زیادہ مسائل دیکھنے پڑے ہیں. یہ رپورٹ ہے پوری, میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. 2025 میں جو امریکہ ہے اس نے بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدے کئی بار ملتوی کیے, اور پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے نئے سرے سے
آغاز کیا. 2025 میں بھارتی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں گراوٹ کا شکار رہا اور پاکستان مستحکم رہا. رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان بھارت تصادم کا دیر پا نتیجہ واشنگٹن کی پالیسی میں واضح تبدیلی کی صورت میں آیا کہ اس نے ساؤتھ ایشیا میں شفٹ آف پالیسی اور فارن پالیسی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی. ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کی جانب سے جنگ بندی کا کریڈٹ لینا بھارت کی بہت بڑی ناکامی رہی. یہ برطانوی اخبار جو فائنینشیل ٹائمز ہے وہ بتا رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ برطانوی اخبار نے ٹرمپ کے پاکستانی عسکری قیادت سے بڑھتے روابط کو بھارتی سفارتخانے کی ناکامی قرار دیا. اور پھر ماہرین کہتے ہیں کہ روپے کی گراوٹ اور تیل کی قیمتوں میں اضافے سے مزید معاشی بحران بھارت میں نظر آتا ہے. پھر ماہرین کہتے ہیں کہ بھارت 2025 میں مسائل حل کرنے کی بجائے زیادہ تر انہیں برداشت کرتا دکھائی دیا. بھارت کے لیے 2026 اندرونی کمزوریوں کے سبب چیلنج بنتا دکھائی دیتا رہا. بھارت کے لیے 2026 علاقائی کشیدگی اور عالمی دباؤ کے تناظر میں بڑھتا چیلنج نظر آتا ہے. بہرحال یہ تو پاکستان ورسز بھارت ہے. اب ذرا پی ایم ایل این ورسز نون لیگ ورسز پی ٹی آئی بھی آ جائیں. ہاں ویسے ان کا 26 کیسا رہے گا اور 2026 کا تو میں آپ سے ویسے پوچھوں گی. مجھے بہت زیادہ غصہ ہے کہ وہ جو شفیع جان نے کل جس طرح کی لینگویج عظمہ بخاری صاحبہ کے لیے استعمال کی, ان کو شرم واقعی نہیں ہے کیا؟ ان کے گھر میں واقعی ماں بہن بیٹی بیوی کسی صورت میں کیونکہ خاتون نہیں ہے, شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ اور اس پہ طلعت حسین صاحب اپنے پروگرام میں شفیع جان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا زبان استعمال کی ہے. وہ انسان ڈھٹائی سے بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ جو سوال مینا خان سے یا پتہ نہیں جس سے بھی پوچھا گیا تو وہ کہہ رہا ہے کہ کیا وہ صحیح ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کنڈیم کر چکے ہیں کہ وہ سوال جو تھا وہ غلط تھا, ایسا سوال نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کسی خاتون کے لیے زبان استعمال کر رہے ہیں, ان میں شرم لحاظ نام کو نہیں ہے. یہ جو شفیع جان ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جس طرح یہ اداروں کو کرٹیسائز کر رہا ہے, جس طرح یہ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر رہا ہے ولگر لینگویج میں, اور جس طرح اوئے اوئے کے یہ نعرے لگاتے ہیں, اور جس طرح یہ حملہ آور ہو کے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پیچھے بیک ہاؤس میں پاور کیا ہے واقعی نہیں سمجھ آ رہی مجھے. بالکل مجھے اب یہ ہے کہ یہ شفیع جان کا جو سافٹ ویئر ہے عوام تو اپڈیٹ کر چکی ہے, تو میں ذرا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے والوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی جان اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے نا اس کے بعد یہ ہیرو بن جاتے ہیں. نہیں, لیکن اس طرح کے لوگوں کا تو میں سمجھتی ہوں ڈے فرسٹ پہ ہی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جانا چاہیے. اس طرح کی نوبت دیکھیں خان والے معاملے میں اتنی ریلیکسیشن دے کے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ نتیجہ میں نے اس سے 3 سوال کیے تھے لاہور ہائی کورٹ میں. اچھا بڑا سمپل. اچھا آپ کا اس کا آمنا سامنا ہوا تھا؟ مجھے تو اس نے کہا تھا اس کو نکالو. مجھے جانتا ہے نا بڑے پیار سے محبت سے, تو خیر کوئی بات نہیں, اتنا تو ہوتا. ان کا ایونٹ تھا, ہم گھسے ہوئے تھے اندر, تو اس سے میں نے 3 کویشچن کیے جاتے جاتے. یہ تو ان کا حال ہے کہ جہاں پہ کوئی صحیح سوال کرنے والا سامنے آ جائے گا تو وہ کہیں گے. اس نے ہر بندے کو جواب دیا, لیکن مینا خان سے یہ تھوڑا بہتر تھا کہ اس نے مجھے دھکا نہیں مارے, ہلڑ بازی نہیں کی, اس نے جواب نہیں دیا. یہ ایک دفعہ اس نے دیکھا اچھا, پھر اس کے بعد یہ چلتا گیا, خیر بھاگا تو جواب نہیں دے رہا تھا, تو ان کے پاس جواب نہیں ہے. بہرحال اب یہ ہے کہ جو عظمہ بخاری کے ساتھ کیا وہ تو ایک سید خاتون ہے. ہم نے اس پہلے بھی شو کیا ہے کہ ان کے خلاف جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, ہاں انہوں نے جنگلی ورڈ بولا ہے. تو اب دیکھیں نا, آپ کو میں سیدھی سی بات بتاتا ہوں, میرا نام لکھا ہوا تھا پنجاب اسمبلی کی گیلری میں اس گورنمنٹ کی طرف سے, پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے, ٹھیک ہے, کہ بھائی یہ بھی کور کر سکتے ہیں, اور یہ پریس گیلری کے جو ممبران ہیں اس میں ہمارا نام ڈالا ہوا ہے. اب جب ہم گئے ہیں تو انہوں نے کہا فرسٹ گیٹ پہ آپ کی انٹری نہیں لکھی ہوئی. اچھا دیکھیں ذرا, آپ اس گیٹ پہ نہیں انٹر ہو سکتے, آپ کا داخلہ بھی انہوں نے اس گیٹ سے لکھا ہوا ہے, جانا میں نے ادھر ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن رولز ہے نا, اصول ہے. بالکل ٹھیک کہ بھائی میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ اسے پاکستان میں کیا کرتا ہے, چل انہوں کال کر لا, آدھی ہے نا پاکستان, میں نے نہیں جانا, تو کال کر لا جی, ہاں جی گل کراؤ ذرا لو, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہاں جی آن دیو, ٹھیک ہے نا. لیکن اس دن وہ سخت تھے. ہم رکشا لیا ہم نے, کیونکہ گاڑیاں پیچھے پارک تھی, رکشا لیا پراپر ساری ٹیم نے, ہاں نا, رکشا لے کے ایسے گھوم کے گئے ہیں پچھلی گیٹ پر, آپ دیکھیں نا فلیٹیز سے اس طرح کر کے نا اس طرح, تو وہاں سے انٹر ہوئے. اور وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ ٹائم لیٹ ہو چکا ہے, اب انہوں نے داخلہ بند کیا ہوا ہے. اچھا, تو ہم نے وہاں تو پھر بحث کی کہ بھائی وہ آئے, اب تو ہم آئے یہاں پہ رکشا لے کے, اب تو ہمیں اندر آنے دو. ہاں, تو پھر انہوں نے کہا, پھر کیونکہ وہ ٹریگر ہو گئے ہوئے تھے. اسی طرح انہوں نے جن لوگوں کے نام نہیں لکھوائے اور تھے ان کو اندر بلوایا. بالکل ٹھیک, تو وہ جتھوں کو
ان کے اپنے جو ایم پی ایز ہیں وہ 17-18 آئے ہیں اور وہ 50-60-70 ہیں. یہ کہتے ہیں وہ ہلکے والے لوگ ہیں نا, عوام کا جم غفیر ساتھ تھا. نہیں, اب 12 لوگ تھے. اب وہ 12 لوگ جو انٹر کروانے تھے نا, تو اس کے اوپر یہ بدماشی کر رہے ہیں. یہ کے پی کے نہیں تھا برادر, یہ کوئی ایسا کوئی وادی تیرا نہیں تھی, یہ لاہور تھا. رولز اینڈ ریگولیشن آپ نے سڑکوں کے اوپر. اب اس کے اوپر جب انہوں نے جنگلیوں والی حرکتیں کی ہیں, دھکے مارے ہیں, دھکے مار رہا ہے, اور اس کو پھر انہوں نے جو سارجنٹس ہوتے ہیں انہوں نے پکڑ کے باہر پھینکا نا ایک بندے کو, پھر انہوں نے اس کو واپس بلایا. تو جس طرح وہ لڑ رہا تھا اور وہ جذباتی ہوئے تھے, کہنا نہیں چاہیے معذرت کے ساتھ, ہم نا ایف سی کالج میں پڑھتے تھے, تو یہ ویسے بات زیادہ ہو جائے گی, لسانی بات نہیں ہے, مگر میں نے نوٹ کیا کہ یہ جو ادھر سے لوگ آتے تھے نا کے پی کے سے, کسی ایک کو ہاتھ لگا دیں نا یا بات کر دیں تو یہ جوجھ مجوز کی قوم کی طرح اکٹھے ہو جاتے تھے, اور وہ پتہ نہیں اپنی زبان میں بولتے تھے, اور اس کے بعد ڈر لگتا تھا کہ بھائی کیونکہ سینس والی بات تو ختم ہو جائے گی, فہم و تفہیم والی بات ختم ہو جائے گی. ٹیں ٹیں ٹوں ٹیں ٹیں, اور اپنی زبان میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں, پشتو بڑی اچھی زبان ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنی تو وہ کر کے نا تو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی تھی, اور بس وہ ڈیسائیڈ کر لیتے تھے آپس میں کہ اب ان سے لڑنا ہے. تو یہ ہوتا رہا, یہ ہوتا رہا, یہ میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی دیکھتا رہا ہوں. تو یہ اوپر بھی کیونکہ کلچر کا حصہ ہے. اب کلچر میں یہ نہیں کہہ رہا اوور آل جو کے پی کے, وہ میں اس کو ہمیشہ اس پلیٹ فارم سے کہتا ہوں غیور قوم ہے, مگر یہ ایسا کرتے رہے ہیں. تو یہ ٹریننگ دیا, اور جب ہم پڑھتے تھے تو تب ان کا دور حکومت تھا وہاں پر, تو انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو 2011 سے, میں آپ کو 17-18 کی بات بتا رہا ہوں یونیورسٹی کی, ٹھیک ہے نا, 16-17 کی, جب یہ پیک پر تھے, انہوں نے اقتدار بھی دیکھ لیا تھا ادھر, تو یہ 2011 سے ٹریننگ شروع کر دی تھی نا, آئی ایس ایف ایم ایس ایف جو بھی آئی ایس ایف تھا سوری, تو یہ اس کو ٹریننگ دیتے تھے کہ کوئی بھی آپ سے اگر اختلاف کی بات کرے تو اسے پڑھ جاؤ. یہ ٹریننگ سب سے زیادہ اڈاپٹ کی ہے کے پی کے لوگوں نے, یوتھ نے, ان کی فالوئنگ والوں نے. اب وہ اس میں سے کچھ لوگ اٹھے ہیں اور جن کو انہوں نے یہ منسٹر بھی بنایا ہوا, چیف منسٹر بھی. اب اس کی ٹریننگ یہی ہے کہ کوئی بات کرے گا پڑھ جاؤ, خاتون نہیں دیکھنی, بچہ نہیں دیکھنا, مرد نہیں دیکھنا, بزرگ نہیں دیکھنا, آپ کا کام ہے اس کو پڑھ جانا. تو 2025 کا پڑھ جانے والا کتوں والا جو ایوارڈ ہے وہ جاتا ہے سہیل افریدی صاحب کو, اور وہ ذہنی مریض کو, تو کتا تو ویسے ان کو بول بھی دیا گیا تھا, بھونکنے والا, جو کاٹتا نہیں ہے وہ والا. تو یہ بھونکنے والا جو ایوارڈ ہے, کدھر ہے کوئی ایوارڈ دے دیں مجھے ذرا, علامتی طور پہ دے دیں. میرے پاس تو یہ 360 کا یہی میرا ایوارڈ ہے, میں یہ آپ کو دے سکتی ہوں. اب جو بھونکنے والا ایوارڈ ہے 2025 کا, نامینیز آر, یہ لائف سٹائل ایوارڈ نہیں ہو رہا, تو یہ نامینیز آر ایک ہی ہے, تو وہ چیف منسٹر کو جاتا ہے معذرت کے ساتھ, کیونکہ ان کی ٹیم کو, کیونکہ ادھر آ کے انہوں نے وہی کام کیا جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ جنگلی ہیں, جنگلی ہیں, اور جنگلی بندہ جو ہے نا وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے, جن کو عقل نہیں ہوتی, تہذیب نہیں ہوتی. انسان تو وہ ہوتے ہیں ظاہر ہے, لیکن اس انسان کو سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غلط کیا, آپ اس پہ شرمندہ ہو جائیں, معافی مانگنی, اس کی شکل کی کسی انداز سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ شرمندہ ہے, وہ اپنی بات پہ ڈٹائی سے قائم تھا. 2025 کا ڈھیٹ ایوارڈ جاتا ہے علیمہ خان کو, بے شرمی کا ایوارڈ جاتا ہے. اچھا, آج 2026 کا پہلا دن ہے, سو وکاس ولانا جو ہے نا وہ ایوارڈ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. جی اچھا, وکاس ڈٹائی کا ایوارڈ جاتا ہے آپ بقول آپ کے علیمہ باجی کو, اور بے شرمی کا ایوارڈ جاتا ہے عمران خان کو. اوکے, اور وہ جو بھونکنے والا آپ نے کہا وہ سہیل افریدی کو جا رہا ہے. یہ ٹرم لکھ کے نا اس کے اوپر, دی ایوارڈ گوز ٹو چیف منسٹر, ٹھیک ہے نا, اور ڈوب کے مر جاؤ, یہ ایوارڈ جاتا ہے یوتھیوں کو. نہیں سب کا. اور دور فٹے منہ ایوارڈ جاتا ہے ان کی پوری ٹیم کو, الگ تو یہ تک دور فٹے منہ ایوارڈ جو ہے نا, اس کو تو میں ایسے کاپی کروا کے لگاؤں گا. یہ 2025 کا ان کا سارا کارنامہ ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ کو نا نہیں چاہیے شروع ہو جائیں گے گالیاں دینے کے لیے. یار ایوارڈ دے رہا ہوں نا, آپ ایوارڈ تو دے رہے ہیں نا, وہ الگ بات ہے. کچھ لوگ تو کیا رکھو ایوارڈ جاتا ہے پتہ نا کنوں, حافظ جی ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.